बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 जनवरी मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। बड़ी अहम खबरें। खान का बड़ा तगड़ा किस्म का बयान आया। खान ने कहा अंधेरे ख़त्म और इंसाफ का सूरज तलू। इसका मतलब क्या है, मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। कल 22 जनवरी अमेरिका में कांग्रेस की बड़ी ब्रीफिंग है, जिसमें दोनों पार्टियों के रहनुमा शामिल होंगे और इसके साथ साथ अमरीकी पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप के पहले दिन ही तगड़ा किस्म का ख़त लिख दिया बाइडन रजीम के ख़िलाफ़ मुकम्मल सबूत के साथ। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। शहबाज शरीफ की आज कौमी असम्बली में भी अर्दली, चोर और बूट पॉलिशी के नारों से इस्तकबाल हुआ और शहबाज शरीफ की नाअहली की तलवार सर पर लटक गई। नून लीग की हुकूमत शदीद ख़तरे में है। अदलिया में जो बहरान है वो बहुत बड़ा हो गया। यही अफरीदी और मंसूर शाकिस का पलड़ा भारी है। चारों हाई कोर्ट्स बुकला मंसूर शाह के साथ खड़े हैं। क्या ये 2007 की अदला बहाली तहरीक की तरह इशफाक परवेज़ कियानी वाला मामला आ रहा है, मुशर्रफ की तरह इक़्तिदार से निकाला जाएगा? और मंसूर शाह का जो तौहीन अदालत केस है वो एक दफ़ा फिर उस पर हमला हुआ। रजिस्ट्रार ने जिसे तौहीन अदालत पर फारिग किया, रातों रात एडिशनल रजिस्ट्रार की एक नई वारदात। खान के खिलाफ वादा माफ गवा ना बनने पर मलिक रियाज के खिलाफ नई कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर बैरिया टाउन की खरीदारी और दुबई तक पहुंचने के दावे। अब मलिक रियाज का एक्शन क्या होगा? पीटीआई का चौथे मुज़ाकरात की नशिस्त में जाने से इनकार। जुडिशल कमीशन पहले बनेगा, फिर आगे मामला चलेगा। अपोजिशन इत्तेहाद में भी आज तब्दीली है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने अपोजिशन का हिस्सा बन गए वो भी। और बैरिस्टर गौर की तरफ से शेर अफजल की तहरीक इंसाफ में वापसी का ऐलान भी हुआ। और आज अरब अमारात के सदर की अफ़गान वज़ीर दाखिला से बड़ी अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी की जो ट्रंप हलफ बर्दारी की तकरीब में किस जगह की वीडियो सामने आई वो भी आपको बताता हूँ। और आखिर में जो इस्टेब्लिशमेंट की एक वारदात, अलीमा खान पर घिनौनी वारदात करने की कोशिश कि जिनके गैर मुल्की सहाफ़ियों और लॉबीज़ के साथ जो ताल्लुकात है, नेशनल सिक्योरिटी ख़तरे में, उस पर मैं आप तफसील बताता हूँ। सबसे पहले अदलिया के तनाज़ात देखें। ये मामला बहुत बड़ा हो गया है। अदलिया में जो खलीज है वो बढ़ती जा रही है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद बाकायदा तौर पर इस वक्त जस्टिस यहिया अफरीदी काजी फाइज पार्ट 2 बन के सहूलतकारी कर रहे हैं। एक तरफ अपनी नौकरी बचा रहे हैं, दूसरा तरफ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अब ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, देखें कि ये नौकरियां खा गई पाकिस्तान को। ये चंद नौकरियों की वजह से हमेशा पाकिस्तान दाव पे लगता रहा। इनमें से हालांकि कोई एक भी मुस्तकिल तौर पे नहीं रहा, या तो बुग़्ज़ इमरान या अपनी नौकरी। तीसरी इनके पास कोई वजह नहीं थी। नौकरी बचाने के लिए सब कुछ करते रहे। अब ये जो ताज़ा तरीन मामला सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार का जो मंसूर शाह ने तौहीन अदालत का नोटिस देकर केस लगाया, मंसूर शाह के साथ जस्टिस अकील अब्बासी, ये कल केस सुनने का इन्होंने फ़ैसला किया और इसे यहिया अफरीदी साहब ने कॉज लिस्ट से दोबारा निकलवा दिया कि आप ये केस नहीं सुन सकते, डीलिस्ट कर दिया। अब ये मामला बहुत बड़ा बन चुका है क्योंकि केस नंबर 1 जो तौहीन अदालत का लगा हुआ है, जिसमें हामिद खान और मुनीर मलिक लाहौर और कराची से आके सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत कर रहे हैं। अब मंसूर शाह और अकील अब्बासी साहब जो हैं, अब ये तौहीन अदालत का केस अगर रजिस्ट्रार ऑफिस ने डीलिस्ट किया तो क्या ये उसकी समाअत जारी रखेंगे या नहीं? क्योंकि याद रखें ये केस मंसूर शाह ने समाअत के लगाया हुआ है। अब अदलिया में जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात है वो फिर अरूज पर पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज इसे तौहीन समझ रहे हैं, मंसूर शाह के साथ खड़े हैं कि एक रजिस्ट्रार जिसकी एक सीनियर जज के सामने क्या औकात है कि वो 26वीं तरमीम पर, देखें अभी मंसूर शाह चीफ जस्टिस थे 26वीं तरमीम से पहले, और अब ये 3 रुकनी जो इन्होंने बेंच बनाया उसमें से भी एक बंदा निकाला। और आपको याद होगा ये बल्कि जो अभी कमेटी बनाई थी 3 कमेटी, उसमें भी सबसे सीनियर थे और यहिया अफरीदी खुद मान भी रहा था। इसीलिए पाकिस्तान की चारों बार कौंसल्स जो हैं, बलूचिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये सब की सब मंसूर शाह के खड़े हैं। उन्होंने अपने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अब जो मेरे ख्याल में मंसूर शाह साहब की जो माजी की कमज़ोरियाँ थीं, अब वो भूल कर उन्हें डट कर खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि इस पलड़े में खान का वज़न भी आ गया है। ये याद रखें। ये 26वीं आइनी तरमीम पे खान ने आज कहा है कि अदलिया की जो तबाही और बर्बादी कर रहे हैं, ये मंसूर शाह से एक किस्म का इत्तफाक़ कर रहे हैं कि जो चीज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जाए उस केस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फॉर्म 47 की जो हुकूमत बनाने वाले एक आमिराना हुकूमत है ये, इसे बचाने के लिए एक तरफ पीटीआई को दबा रहे हैं, दूसरी तरफ अदलिया में से जो जजेस हैं वो कुछ ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। खान कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आज़ाद और मजबूत अदलिया, उसके लिए हम आपके साथ खड़े। तो इनके साथ तो फिर पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया। खान ने जो कहा ना अंधेरी रात के इस इंसाफ का सूरज तलू होने का मामला, ये वही है। अब इमरान खान को इन हालात का पता है कि बाइडन जा रहा है, उसके सहूलत जा रहा नहीं बल्कि चला गया, उसके सहूलतकार भी चले गए, और जिस जदोजहद पे खान खड़ा है अब उसका हल सिर्फ हकीकी आज़ादी है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि देखें तब्दीली का ये अमल का आगाज़ रमज़ान से शुरू हो जाएगा और ईद इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान में जो है हकीकी आज़ादी की ईद होगी इंशाल्लाह। तारीख़ मैं नहीं बताता, लेकिन खान की रिहाई इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हालात बता रहे हैं कि अब ये कंफर्म होने जा रहा है। अब खान सिर्फ रिहा नहीं होगा बल्कि पूरी ताकत से इस पूरे सिस्टम और निज़ाम को बदल कर रोंद कर वज़ीर आज़म आएगा। परवेज़ मुशर्रफ देखें इक़्तिदार में था, बड़ी ताकत थी उसके पास,
وہ فوج کا سربراہ بھی تھا، صدر پاکستان بھی تھا، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، تین عہدے، عدلیہ سمیت تمام ریاستی ادارے اس کی مٹھی میں تھے۔ لیکن پھر عدلیہ سے تحریک شروع ہوئی، اس نے صرف جسٹس افتخار چودھری کو معطل کیا تھا اور یہ معاملات عدلیہ سے شروع ہوئے۔ بالکل اسی طرح آج بھی شروع ہوں گے۔ اس وقت اشفاق پرویز کیانی کا کردار تھا بلا شبہ۔ پرویز مشرف تو 2007 میں پھر آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنا پڑا اسے، فوج کی قیادت اس سے الگ ہو گئی۔ اس کی وجہ بین الاقوامی دباؤ، مشرف کی حکومت پر جمہوریت کی بحالی کا دباؤ تھا۔ کس نے ڈالا؟ امریکہ اور برطانیہ نے۔ انہوں نے کہا سیاسی بحران حل کریں۔ پھر 2008 میں پیپلز پارٹی نون لیگ اکٹھے ہوئے، مواخذہ ہوا، اور پھر 18 اگست 2008 کو مشرف چلا گیا، استعفیٰ دے گا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی، ساری سیاسی سرگرمیاں چھوڑ کے سیاست سے الگ ہو کے گمنامی میں چلا گیا۔ اب دباؤ کیا تھا؟ عوام کا، سیاسی قوتوں کا اور فوج کی غیر جانبداری کا۔ اب اس میں سب سے اہم پہلو کہ عوام آج 4 گنا زیادہ ہے۔ امریکہ، یورپ زیادہ ناراض ہیں ان سے، شدید ناراض ہیں۔ 2007 کے ساتھ آج موازنہ کریں تو اگر منصور رشا عدلیہ میں ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جج کھڑے ہوں، تو امریکہ اور یورپ میں تو پہلے ہی ان کے پاس حمایت آ چکی ہے۔ جمہوریت کے نام پہ وہ تو تیار ہیں۔ ابھی جو کانگریس کی کل کی بریفنگ ہوگی، امریکی کانگریس جو پاکستانی امریکنز دے رہے ہیں، اس میں ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں 26 نومبر قتل عام کو۔ ایسا معاملہ مشرف کے دور میں صرف لال مسجد کا، حالانکہ لال مسجد کے امریکہ مخالف تھا، لیکن ادھر تو اس وقت اوورسیز پاکستانی جو 1.5 سال سے کوشش کر رہے ہیں، جس میں اب تیزی آئی اور پہلے دن ہی آ گئی، پہلے دن ہی دیکھیں انہوں نے کیا کر دیا۔ ابھی اس میں بات کرتا ہوں برطانیہ میں، دیکھ لیں ابھی وہ وہاں سے بھی دباؤ، وزیر خارجہ کو جو خطوط لکھے، پارلیمنٹیرین ساتھ ہیں۔ یہاں امریکہ میں تو انہوں نے 1 منٹ کی دیر نہیں کی، ادھر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنا، ساتھ ہی مبارکباد پیش کی، ساتھ ہی وعدے یاد کرانے کے لیے 1.6 ملین بنتے ہیں رفلی پاکستانی وہاں، ان کی طرف سے خط لکھ دیا کہ مقبول ترین رہنما اس وقت ہماری فوج نے زبردستی غیر قانونی جیل میں ڈالا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی منظوری سے سب کچھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پر بائیڈن حکومت کا وہ سب سے بڑا شکار بنا کیونکہ روس اور یوکرین کی جنگ میں نیوٹرل ہوا۔ بائیڈن نے عمران خان کی حکومت گرائی اور اس وقت 10,000 سے زیادہ سیاسی ورکرز خان کے ساتھ بے گناہ جیلوں میں قید۔ پھر جھوٹے مقدمات صحافیوں پہ بنے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پہ بنے، سیاسی کارکنوں پہ بنے، انہیں اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، شہید کیا گیا، صحافیوں کو ملک چھوڑ کے امریکہ، برطانیہ، دیگر ممالک جانا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے 26 نومبر کا پورا تفصیل سے اس میں ذکر کر دیا، اور اس میں سب سے بڑا معاملہ انہوں نے کہا خدیجہ شاہ جو امریکی شہری ہے، اسے بھی انہوں نے اسی طرح اغوا کیا، جیل میں رکھا اور ظلم کیا، اور پھر بائیڈن حکومت نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اب اس میں انہوں نے بڑی ٹیکس سے بائیڈن کو بھی جوڑا اور امریکی شہری کو بھی جوڑ دیا۔ اب یہ خان کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، الیکشن اور فوج کو سیاست سے دور کرنا، نہیں تو پھر ان کے اوپر ویزے باند، اثاثے منجمد، اور یہ امریکی امداد جو دی جاتی ہے منصفانہ الیکشن وغیرہ کے لیے، وہ سب حساب کتاب کر کے وہ ساری تفتیش آئی۔ تو یہ بہت بڑا معاملہ پہلے ہی دن میرے خیال میں انہوں نے بڑی جلدی کی ہے، لیکن بہت جلدی اور بڑا تگڑا کام کر دیا، خط موصول بھی ہو گیا۔ برطانیہ میں بھی یہی معاملات ہیں، یورپی یونین کے ساتھ۔ تو یہ جو دباؤ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں امریکہ یورپ کا، یہ مشرف کے اوپر جو تھا آج اس سے 4 گنا زیادہ دباؤ ہے۔ دیکھیں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے پاس ایسی کوئی لابنگ موجود نہیں، نہ ہی ان کے ساتھ عوام موجود تھی۔ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے پیسوں کے ساتھ جو کر رہے تھے۔ خان کے ساتھ تو لاکھوں لوگ کھڑے ہیں، اس لیے جی کا جانا ٹھہرا ہوا۔ خان جو یہ بات کر رہا ہے بالکل درست کر رہا ہے۔ یہ رجیم چینج آپریشن والے تو جا چکے ہیں، اب رہ گئی پیچھے عدلیہ اور ریاستی ادارے، اسے انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جب آپ کو پتہ ہے اقتدار کا اختتام چلتا ہے تو پھر آٹومیٹیکلی چیزیں بدلتی ہیں۔ پاکستان کی عوام تو پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی، ابھی جو 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے، احتجاج کے لیے نکلیں گے، اوپر سے امریکہ برطانیہ کا دباؤ آئے گا، تو پھر اچانک فوج بھی غیر جانبدار ہو جائے گی، پھر الیکشن کمیشن بھی غیر جانبدار ہو جائے گا، پھر عدالتیں بھی غیر جانبدار ہو جائیں گی، اور پھر پورے کا پورا نظام اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ پیپلز پارٹی بیچ میں کوئی فائدہ اٹھانے کی شاید کوشش کرے، لیکن تحریک انصاف نے جو 2 ٹوک موقف جوڈیشل کمیشن کا رکھا ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے کہ چوتھی نشست کے مذاکرات نہیں کریں، انہیں پتہ ہے کہ اب وہ پاور میں آ چکے، طاقت میں ان کے پاس زیادہ ہے۔ ان کی خواہش ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی کہ عمران خان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ڈیل ہو، باہر ہیں، الیکشن نہ مانگے بس۔ اور میرے خیال میں عمران خان ہو سکتا ہے پہلے الیکشن مانگے بھی نہیں، عمران خان پہلے مانگیں گے جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر کو شہداء کو انصاف، کیونکہ جب تک انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا اس میں پھر الیکشن کا فائدہ بھی نہیں۔ خان یہی وجہ ہے کہ بار بار یہ خان کے پاس جو جاتے ہیں نا، سیف ایگزٹ مانگتے ہیں۔ اب عدلیہ کے کندھے پر رکھ کے بندوق، اسی لیے میں یہ منصور علی شاہ کے کیسز کا ذکر جو کرتا ہوں بار بار، مجھے اس میں اسی لیے نظر آئی۔ القادر ٹرسٹ دیکھیں اگر آپ، یہ ہائی کورٹ میں معاملہ جانا ہے، وہاں پر 2 بینچ بنے ہوئے ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق ہے اور اس کے ساتھ وہ منہاس صاحب ہیں، پورا نام ذہن سے نکل گیا، طارق جہانگیری صاحب کے ساتھ جو اعظم خان ہے۔ تو یہ 2 بینچوں میں کیس جانا ہے، اب ایک سینئر جج دوسرا جونیئر، تو کیس تو اتنا کمزور ہے کہ تمام ماہرین اس پہ متفق ہیں کہ اس میں ویسے بھی جب لفافہ کھلے گا، اس لفافے کا اچھا بائی دا وے وہ شہزاد اکبر صاحب سے انٹرویو ہے، وہ ضرور چیک کیجئے کہ میرا لازمی، وہ بڑی تفصیل سے انہوں نے اس پورے کیس کا بتایا، وہ اس میں شامل تھے، اس پورے معاملے کو انہوں نے پتہ ہے بڑی اچھی طرح۔ اب اس پورے معاملے کو تحریک انصاف
کا جو ایشو ہے وہ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ایک سیاسی قوت ہے، ایک بہت بڑی جماعت ہے. تو خان کا جو پیغام ہے انصاف کا سورج طلوع ہونا، اندھیرا ختم ہونا، یہ اس تناظر میں بالکل درست ہے. کیونکہ خان تو جسمانی و ذہنی طور پر الحمدللہ فٹ ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ آفریں جو ہوتی ہیں بار بار آفریں ہو رہی ہیں. اسی لیے ہو رہی ہیں جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا نون لیگ کے آفریں نہیں ہو رہی. میں انہیں ماضی یاد کرتا ہوں، اسحاق ڈار بدنام زمانہ شخص تھا، اسے ایئر فورس 1 میں لائے کہ نہیں؟ مشرف کا جہاز اغوا کرنے والے نواز شریف کو، جس کے 5 آرمی چیف کے ساتھ تنازعات تھے، اسے واپس لائے کہ نہیں؟ لندن سے کھڑے وہاں سے ایئرپورٹ سے معاف کروا کے وہاں سے پروٹوکول دے کے سیدھا مینار پاکستان. ایک غیر مقبول شخص، کیونکہ مجبوری تھی. یہ حالات مجبور کرتے ہیں. اب انہیں حالات مجبور کریں گے کہ خان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر NRO مانگیں، سیف ایگزٹ مانگیں، فیس سیونگ مانگیں. کیونکہ دیکھیں خان نے اپنا کام کر دیا، اب آنا ہے صرف اور صرف نتیجہ. اسی لیے اپوزیشن جماعتیں بھی آپ کو جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی آج تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گئے، مفتاح اسماعیل، خاقان عباسی، آئین تحفظ میں پہلے ہی GDA بھی ساتھ جڑ جائے گی. ساری جماعتیں اسی لیے جڑ رہی ہیں. پارلیمنٹ میں بھی ان کی بڑی مضبوطی ہے، بڑی طاقت ہے. شہباز شریف جو آج پارلیمنٹ میں گیا، جو اس کے ساتھ ہوا، یہ حالات بتا رہے ہیں کہ اب انہیں صرف فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سسٹم لپیٹا جائے گا یا اس کو کھولا جائے گا اور انصاف پہ چلے جائے گا. اب ملک ریاض پہ جنہوں نے واردات کرنے کی کوشش کی نیب نے، کہ جس کے لگژری اپارٹمنٹ کے جو دبئی میں سرمایہ کاری روکنا، منی لانڈرنگ کے زمرے میں لانا، کیونکہ وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا تھا. اب ملک ریاض کو جتنا تنگ کریں گے، دیکھیں ملک ریاض کوئی کمزور آدمی نہیں ہے، اس کا رسپانس بھی آئے گا. اب تک تو وہ خاموش تھا. یہ یاد رکھیں کہ یہ تمام ریٹائرڈ جرنل اس کے ملازمت کرتے ہیں، اس کے پاس ایک کا کٹھا چھٹا موجود ہے. نیب نے جو پریس ریلیز ابھی کی ہے، ابھی آپ دیکھیے گا ملک ریاض کا رسپانس بھی اس پہ آئے گا. اس کے اثاثہ جات کو ضبط کرنا، اس کے پروجیکٹ روکنا، ہاؤسنگ سوسائٹیوں پر قبضہ کرنا، یہ کوئی آسان معاملہ ہے؟ بلاول ہاؤس بھی اس کا ہے، مریم نواز اور نواز شریف کی گاڑیاں بھی اس کی ہیں. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا. ابھی امریکی صدارت کے بعد دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہش تھی، ان کے پاس ایک کارڈ تھا افغانستان کا، وہ بھی آج ناکام ہو گیا ہے. یہ عرب امارات کے صدر شیخ زائد کی جو افغان حکومت کے ساتھ ملاقات ہوئی، وزیر داخلہ کے ساتھ، ان کے انٹیلیجنس چیف عبدالحق وثیق کے ساتھ، یہ تمام کاوش پر ان کی پانی پھر گیا. عرب صدر کی یہ ملاقات بڑی اہم ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑا قریبی ہے. پچھلے جو ابراہم اکارڈ والے معاہدے بھی انہوں نے ہی کروائے تھے. تو یہ ان کا جو کردار سامنے، ابھی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسٹیبلشمنٹ کو پیغامات بھجوائے، جن کی ابھی بڑے بڑے صحافیوں نے کنفرمیشن کی ہے، میرے پاس خبر نہیں ہے کہ عرب کے صدر کے ساتھ رحیم یار خان میں خفیہ ملاقاتیں ہوتی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ پیغامات پہنچ گئے. اب ان کا بھی کردار آئے گا، تو اس لیے ان کے پاس افغانستان کا کارڈ بھی نہیں چل سکتا. علیمہ خان کے اوپر جو ابھی اسٹیبلشمنٹ نے ایک واردات کرنے کی کوشش کی جی، کہ غیر ملکی صحافی چارلز گلاس عمران خان کا پرانا دوست ہے، کہ جی نیشنل سیکورٹی کے راز بتا دیے. علیمہ خان ایک گھریلو خاتون ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو مجبور ہو کے بھائی کی رہائی کے لیے باہر آئیں، ورنہ پہلے کبھی منظر عام پر ہی نہیں آئیں. نیشنل سیکورٹی کے ایسے کون سے راز علیمہ خان نے جو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ، اور ملکی سلامتی تو خیر ہمیشہ ہی خطرے میں رہتی ہے، چاہے وہ ضیاء الحق کا دور ہو، مشرف کا دور ہو، یا خان کا دور. یہ اتنی نازک دوشیزہ ہر دور میں گنڈوں میں ہی پھنسی رہتی ہے. ہندوستان کے علاوہ، ہندوستان کے آگے سلامتی کو 21 بندے بھی پھڑکا جائے لیکن کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں واٹس ایپ کی چیٹ جو ہے وہ ایک سویلین کی، جو اپنی مرضی سے جسے مرضی بات کرے، جسے مرضی انٹرویو دے، وہ قومی سلامتی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے. ڈان لیگ سے کوئی مسئلہ نہیں، نواز شریف جہاز ہوا کا کوئی مسئلہ نہیں، نواز شریف برطانیہ اسرائیل سے ملے تو کوئی خطر. لیکن علیمہ خان کی اگر واٹس ایپ چیٹ ہے جو ایک اپنی ذاتی حیثیت میں کسی صحافی سے کریں، تو یہ بہرحال ان کی واردات چلتی رہیں گی. آخر میں ابھی محسن نقوی کی جو ویڈیو ابھی سامنے آئی، کچھ سیکنڈ کی ویڈیو، ان کے چینلز پر باقاعدہ بڑی بڑی ٹکرز چل رہی ہیں جی، محسن نقوی کو خصوصی پروٹوکول میں کیپٹل 1 ارینا ہال میں لایا گیا. آئیے آپ کو بتا دوں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حلف برداری ہے، یہ سرکاری تقریب تھی، یہ کیپٹل ہل میں ہوئی تھی. یہ جو ان کا جہاں پر حملہ بھی ہوا، یہ امریکی صدر کی حلف برداری کی تقریب ہمیشہ وہاں ہوتی ہے، کوئی سرکاری ہے، تاریخی تقریب. ارینا ہال جو ہے، وہاں جو تقریب ہوتی ہیں وہ پارٹی کے ذاتی فنکشن ہوں، کوئی آپ نے شادی بیاہ، منگنی کا، فٹ بال کا میچ دکھانا، تو وہ اس ارینا میں ہوتا ہے، جیسے گراؤنڈ آپ کہہ لیں. محسن نقوی نے وہاں کا ٹکٹ خریدا اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر بیٹھ کے سنی جیسے، اور وہاں پہ کوئی غیر ملکی مہمان بھی نظر نہیں آ رہے تھے، عام امریکی لوگ تھے. یہ ایسے ہی تھے، نون لیگ کے ورکرز مریم نواز کی تقریر سننے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اب جو شاندار پروٹوکول کی بات تھی، چینل 24 نیوز لگا رہا ہے، وہ بالکل ایسی ہے کہ آپ سینما میں جائیں فلم دیکھنے کے لیے تو وہاں دروازے پر ایک ٹارچ والا بندہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اندھیرا بہت ہوتا ہے، آپ کو سیٹ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے، تو وہ ٹارچ لے کر آپ کو پروٹوکول میں لے کے جاتا ہے آپ کی نشست تک، کہ کہیں آپ اندھوں بہروں کی طرح ادھر ادھر ٹکرے نہ ماریں. تو محسن نقوی کو یہ پروٹوکول ضرور ملا، باقی اللہ معاف کریں کی اوقات سب کو پتہ ہے. اگلا انٹرویو آپ نے شہزاد اکبر صاحب کا لازمی چیک کرنا ہے، وہ بڑی تفصیل سے ہوگا اور اس میں بڑی اہم باتیں ہوں گی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.